अस्सलाम वालेकुम। इस्तिमारियत यानी नाबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की जद्दोजहद, ये आपकी 12वीं जमात का छठा सबक है, इस सबक में कुल 9 नुकात हैं, 9 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहले 6 पॉइंट्स का मुताला हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम 6.7 और 6.8 ये दो नुकात का मुताला करेंगे। 6.7 जो है वो है गांधी जी की अदम तशद्दुद तहरीक, जिसे गांधी जी की गैर मुसल्लह मज़ाहमती तहरीक भी कहा जाता है, और 6.8 है आज़ाद हिंद फ़ौज। तो ये दो नुकात का मुताला हमें इस पॉइंट में करना है, इस आज के लेक्चर में करना है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो हिंदुस्तानियों ने मुसल्लह बगावतें की थी। बगावत के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, तो जिसमें से हमने देखा था कि हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बगावतें की जा रही थी। तो पिछले लेक्चर में हमने मुसल्लह बगावत के बारे में पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम जो है वो अदम तशद्दुद वाली बगावत के बारे में पढ़ेंगे, जो गांधी जी ने शुरू की थी। तो हम लोग अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि गांधी जी ने 1947 से कब्ल जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हिंदुस्तान इस किस्म से दिखाई देता था, तो इसे अंग्रेज़ों के चंगुल से निकालने के लिए कैसे अदम तशद्दुद की तहरीक चलाई। तो 1920 से कब्ल हिंदुस्तान की बागदौड़, जो मुख्तलिफ़ बगावतें थीं और दीगर चीज़ें थीं, उसकी बागदौड़ जो थी वो लोकमान्य तिलक ने संभाली हुई थी। और 1920 में लोकमान्य तिलक की मौत के बाद कौमी तहरीक की जो कमान थी वो गांधी जी के हाथों में आ गई। अब ये गांधी जी के बारे में तो हम सब ही बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, और उनके बारे में ढेर सारी मालूमात हम रखते हैं। लेकिन अब देखेंगे हम मुख्तसरन कि गांधी जी कौन हैं, कैसे, कहाँ से आए और कैसे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा और आखिरी दौर, जो 1920 से लेकर 1947 तक का था, गांधी दौर के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस दौरान कई कौमी तहरीकें चलाईं। आज़ादी की ये जद्दोजहद अदम ताउन की तहरीक और भारत छोड़ो तहरीक तक आकर हमलावर हो गई। ये दो तहरीकें ख़ास हैं जो आखिर में हुई, और उसके बाद बाला आखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी, जिनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 में हुई थी और उनकी वफ़ात 30 जनवरी 1948 को हुई। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर इलाके में पैदा हुए। वहीं उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए मुंबई गए, और उसके बाद इंग्लिस्तान चले गए और इंग्लिस्तान से वकील बनकर लौटे। उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत भी मुंबई में ही की। अपने करियर को बनाने के लिए वो साउथ अफ्रीका भी गए, जहां उन्होंने अपनी समाजी खदमात का आगाज़ भी किया। गांधी जी जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से बड़े मुतासिर थे। उन्हें साउथ अफ्रीका में
لیڈر چن لیا گیا جو سیاہ فاموں کی آزادی اور مساوات کے لیے لڑنے کے لیے تھا۔ انہوں نے 1906 سے 1914 کے درمیان ساؤتھ افریقہ میں بہت ساری ستیہ گرہ کی شروعات کی۔ جب گاندھی جی بھارت واپس آئے تو انہوں نے ہندوستان کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ ہندوستان کی غربت اور قابل رحم حالات کو دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ انہوں نے اپنا طرز زندگی بھی بدل دیا۔ 25 مئی 1915 کو انہوں نے سابرمتی آشرم شروع کیا۔ بعد میں 1936 میں وردھا میں انہوں نے سیوا گرام قائم کیا۔ سیاست میں گاندھی جی کی آمد سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ ان کا جوش، عقیدہ اور رہنمائی نے قومی تحریکوں کو متاثر کیا جو 1920 سے 1947 تک جاری رہیں۔ اپنی قومی خدمات کی وجہ سے انہیں ہندوستانی قوم کا باپو کہا جاتا ہے۔ ستیہ گرہ اور عدم تشدد جیسے انفرادی نظریات اور فلسفے کی وجہ سے ساری دنیا میں انہیں عزت اور احترام کا مرتبہ حاصل ہے اور انہیں مہاتما بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعارف جو ہے مہاتما گاندھی کا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مہاتما گاندھی نے جو عدم تشدد کی تحریک شروع کی تھی تو وہ انہوں نے کیوں شروع کی اور کیسے شروع ہوئی۔ تو مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کی اور ہندوستان کو آزاد کرنے کی جو تحریک شروع کی، اس وقت کا یہ جو ہندوستان ہے وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ لوک مانیہ تلک کے موت کے بعد 1920 میں جب قومی تحریک کی کمان گاندھی جی کے ہاتھوں میں آئی، گاندھی جی کی قیادت سے، رہنمائی سے، لڑائیوں کے نئے طریقوں سے قومی تحریک کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ گاندھی جی کی کارکردگی کی شروعات دراصل جنوبی افریقہ سے ہوئی۔ جنوبی افریقہ میں انگریزوں کی حکومت میں سیاہ فام لوگوں اور وہاں کے ہندوستانیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ گاندھی جی نے اس نظام کے خلاف جدوجہد کی جس میں انہیں کامیابی ملی۔ 1915 میں گاندھی جی ہندوستان واپس آئے۔ گاندھی جی 1917 میں ہندوستان کی ریاست بہار میں چمپارن میں کسان کے مسائل پر ان کی توجہ گئی۔ وہاں انگریز مل مالکوں نے کسانوں پر نیل کی پیداوار کرنے کی سختی کی۔ کسانوں سے تیار شدہ نیل کو نہایت کم داموں میں خریدتے تھے انگریز۔ اس استحصال کے خلاف اور کسانوں پر ہونے والے مظالم کو دور کرنے کے لیے گاندھی جی نے ستیہ گرہ کی۔ ستیہ گرہ کا مطلب ہے سچائی کا راستہ۔ تب حکومت نے یعنی برطانوی حکومت نے نیل کی کاشتکاری کی سختی پر پابندی لگا دی۔ یعنی برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں پر زور دیا، مظالم ڈھائے، اس لیے تاکہ ہندوستانی کسان جو ہندوستان کی آبادی کا بڑا طبقہ تھا ان پر زور دیا کہ وہ نقدی فصلیں اگائیں اپنے کھیتوں میں۔ نقدی فصلوں سے مراد جیسے نیل کی پیداوار، جسے انگلستان میں تیار شدہ کپڑے کو رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ربر کی کاشت کریں، چائے کافی کی کاشت کریں، اس قسم کی چیزیں جس سے انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ نقد مل سکے۔ اور اس کے لیے جو انگریزی مل مالک تھے ہندوستان میں وہ ہندوستانیوں پر ظلم کر رہے تھے، تو گاندھی جی نے اس کے لیے ستیہ گرہ چلائی
اور ستیہ میں کامیابی ملنے کی اس طرح ملی کہ برطانوی حکومت نے جو انگریزی مل مالکان تھے ان پر پابندی لگا دی کہ وہ ہندوستانیوں پر زبردستی نہیں کر سکتے نقدی فصلیں اگانے کے لیے، اور مل مالکوں کے ظلم سے گاندھی جی نے ہندوستانیوں کو نجات دلائی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی قومی تحریکوں کو روکنے کے لیے برطانوی حکومت نے سر سڈنی راولیٹ اس انگریز جسٹس یعنی کہ جج کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی، اور اس جسٹس کی قیادت میں 1919 میں راولیٹ ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس قانون کو سیاہ قانون بھی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کو سیاہ قانون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو بغیر وارنٹ کے جیل میں ڈالنا، بغیر کسی انکوائری کے مقدمہ کرنا جیسے کئی حقوق برطانوی حکومت کو دے دیے گئے تھے۔ اس سیاہ قانون کے خلاف گاندھی جی نے ستیہ گرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 اپریل 1919 کو ہڑتال کرنے کا عوام سے مطالبہ کیا گیا۔ راولیٹ ایکٹ کے خلاف ستیہ گرہ کی لڑائی میں پنجاب کا ماحول سرگرم ہو گیا۔ 13 اپریل کو بیساکھی کا تہوار تھا۔ بیساکھی کے لیے امرتسر کے جلیان والا باغ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو اجلاس پر پابندی ہے، برطانوی حکومت نے اجلاس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ حکم کی معلومات نہیں تھی۔ جنرل ڈائر نے، یہ پنجاب کا وہ علاقہ ہے امرتسر جہاں پر بیساکھی کے لیے لوگ جلیان والا باغ میں جمع ہوئے تھے، تو برطانوی جنرل ڈائر نے لوگوں کو اطلاع دیے بغیر بھیڑ پر گولی باری کر دی، اور اس گولی باری میں تقریباً 400 ہندوستانی مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ جلیان والا باغ قتل عام کی وجہ سے پورے ہندوستان میں غصے کی لہر پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ رابندر ناتھ ٹیگور جو ہندوستان کے مقبول شاعر تھے اور مفکر تھے، انہوں نے اس قتل عام کا شدید لفظوں میں احتجاج کیا، اور انگریزی حکومت کی طرف سے انہیں جو خطاب ملا تھا سر کا، اس خطاب کو انگریز حکومت کو واپس لوٹا دیا۔ 1920 میں یہ مراٹھی میں نظم ہے جو جلیان والا باغ کے سانحے پر لکھی گئی تھی۔ 1920 کے ناگپور میں انڈین نیشنل کانگریس نے عدم تعاون کی تحریک چلانے کا، یہ ناگپور کا علاقہ ہے، ناگپور، وہاں پر اجلاس میٹنگ کال کی گئی اور عدم تعاون تحریک میں حمایت میں بل کو منظور کر لیا۔ یعنی اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ عدم تعاون کی تحریک کو چلایا جائے گا، اور عدم تعاون تحریک کی ذمہ داری گاندھی جی کو سونپی گئی۔ تو یہ عدم تعاون کی تحریک کیا تھی؟ گاندھی جی نے 1920 میں جب عدم تعاون تحریک کی شروعات کی تو لوگوں میں راولیٹ ایکٹ، جلیان والا باغ سانحہ، ان تحریکوں کو، ان سانحات کی وجہ سے بہت غصہ تھا۔ 1919 کا قانون لوگوں کی مانگوں پر پورا نہیں اترا۔ ان حالات میں گاندھی جی کو ایک ملک گیر تحریک کی منظوری ملی۔ دسمبر 1920 میں ناگپور اجلاس میں اس تحریک کو منظور کیا گیا، جس کے پروگرام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہندوستانی اپنی تمام خدمات اور عہدوں سے مستعفی ہو جائیں اور انگریزوں کے دیے گئے عہدے خطاب واپس کر دیں۔ نمبر 2، ہندوستانی حکومت کے پروگراموں اور میٹنگوں میں شرکت نہ کریں۔ نمبر 3، لوگ اپنے بچوں کو قومی اسکولوں میں داخل کریں، نہ کہ برطانوی حکومت کی اسکولوں میں۔ نمبر 4، ہندوستانی انگریزی عدالتوں کا بائیکاٹ کریں
اور پنچایت سے انصاف حاصل کریں۔ نمبر 5، ہندوستانی لیجسلیٹو اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں۔ نمبر 6، ہندوستانی ان سپاہیوں اور منتظمین کے خلاف احتجاج کریں جنہیں میسوپوٹامیہ میں بھیجا جا رہا تھا۔ نمبر 7، ہندوستانی غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کریں اور سودیشی کا استعمال کریں۔ غرض عدم تعاون تحریک کے تحت اسکول، کالج، دستور ساز اسمبلی، کورٹ، سرکاری ملازمتیں، غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کیا گیا۔ عدم تعاون تحریک کو ملک بھر سے بہترین حمایت حاصل رہی۔ طلباء کی کثیر تعداد عدم تعاون تحریک میں شامل ہوئی۔ چترنجن داس، موتی لال نہرو جو پنڈت جواہر لال نہرو کے والد ہیں، ایم آر جیکر، مکند رام راؤ جیکر، سیف الدین کچلو، آئرن مین آف انڈیا سردار ولبھ بھائی پٹیل، چکرورتی راج گوپالاچاریہ، اس طرح کے دیگر وکیلوں نے اپنے وکالت کے پیشے کو چھوڑ کر عدم تعاون تحریک میں شامل ہو گئے۔ الگ الگ مقامات پر غیر ملکی کپڑوں کو نظر آتش کیا گیا۔ گاندھی جی عدم تعاون تحریک کو کسانوں کی طرف سے زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ کسانوں کی طرح مزدوروں نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ملک بھر میں بند کے سلسلے شروع ہو گئے۔ 1921 کے ایک ہی سال میں 696 مرتبہ بند ہوئے ہیں۔ کانگریس کے اراکین ممبران نے بند کی قیادت کی۔ سوراج اور سودیشی کے نشان چرخہ گھروں میں پہنچانے کا کام کیا گیا۔ برٹش حکومت نے نمک پر ٹیکس عائد کر دیا اور اس ٹیکس کو رد کرنے کے لیے گاندھی جی نے ستیہ گرہ کا راستہ اپنایا۔ ستیہ گرہ یعنی سچائی کا راستہ اپنایا۔ گاندھی جی نے برطانوی حکومت جو کہ ٹیکس سے 6 کروڑ روپے جمع کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی برطانوی حکومت اس ٹیکس میں نمک کے ٹیکس میں اضافہ چاہ رہی تھی، جبکہ عوام اسے ایک بوجھ سمجھ رہی تھی، کیونکہ نمک ایک بڑی لازمی شے ہے۔ گاندھی جی نے نمک کا قانون توڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز سابرمتی آشرم سے 79 ساتھیوں کے ساتھ شروع کیا۔ اس میں مہاراشٹر سے بھی کئی لوگ شامل ہوئے اور دانڈی مارچ 12 مارچ کو شروع ہوا اور 15 اپریل 1930 کو دانڈی کے ساحل کے کنارے دانڈی کے کنارے یعنی کہ دانڈی کے ساحل پر ختم ہوا۔ انہوں نے 240 میل کا فاصلہ طے کیا۔ راستے میں گاندھی جی نے دیہاتیوں سے خطاب کر کے انہیں جدوجہد آزادی کے لیے بیدار کیا۔ دانڈی کے ساحل پر انہوں نے نمک اٹھا کر نمک کا قانون 6 اپریل 1930 کو توڑا۔ تو اس طرح گاندھی جی نے 12 مارچ 1930 کو سابرمتی آشرم سے گجرات کے سمندری ساحلی علاقے دانڈی مقام تک پیدل سفر کیا اور 6 اپریل کو دانڈی کے مقام پر گاندھی جی نے نمک اٹھا کر نمک کا قانون توڑ دیا۔ تو یہ تھی گاندھی جی کی عدم تشدد تحریک۔ جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہندوستان کو آزادی دلوانے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں مختلف طریقوں سے تحریکیں چلائی جا رہی تھی۔ پہلے مسلح بغاوت دیکھی ہم نے، مسلح تحریک دیکھی، اس کے بعد پھر ہم نے غیر مسلح بغاوت دیکھی جسے عدم تشدد کی تحریک بھی کہتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ایک طرف ہندوستان میں فوج تیار کی گئی تاکہ وہ انگریز حکومت کا مقابلہ کر سکیں۔ 1939 میں جرمنی، یورپ میں یہ ملک ہے جرمنی، یہاں کے چانسلر ایڈولف ہٹلر، جو کہ جرمنی میں ڈکٹیٹر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے دوسری عالمی جنگ کی شروعات کی۔ آپ سبھی جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں 2 بڑی اہم جنگیں ہوئی ہیں جنہیں عالمی جنگ کہا جاتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی، اور دوسری عالمی جنگ جو 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ تو برٹش حکومت ہندوستانیوں کی مرضی کے بغیر یہ چاہتی تھی کہ ہندوستانی اس جنگ میں، عالمی جنگ میں، ہندوستانی انگلستان کی جانب سے جنگ لڑے، اور ہندوستانیوں کی اجازت کے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان جنگ میں انگلستان کے ساتھ ہے۔ اس فیصلے کا گاندھی جی اور کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس نے مخالفت کی، اور اس عالمی جنگ میں جاپان جرمنی کی جانب سے شامل ہوا۔ جاپان نے مشرقی ایشیا کے یہ جرمنی ہے اور یہ مشرقی ایشیا کے علاقے ہیں، تو یہ مشرقی ایشیا کے برٹش علاقوں پر یہ مشرقی ایشیا کے علاقوں پر جہاں پر برطانوی حکومت کا قبضہ تھا، تو جاپان نے یہ مشرقی علاقوں پر اپنا قبضہ حاصل کر لیا۔ برٹش فوج کے کئی ہندوستانی سپاہی جاپان کے ہاتھ لگ گئے، اور انہی سپاہیوں کو لے کر داس بہاری یعنی راس بہاری بوس، انہوں نے آزاد ہند فوج کی تخلیق کی، جس کی قیادت نیتا جی سبھاش چندر بوس کو سونپی گئی۔ سبھاش چندر بوس نے 1943 میں سنگاپور میں آزاد ہند فوج کی بنیاد رکھی۔ سنگاپور ہے، یہاں پر آزاد ہند کی فوج کی بنیاد رکھی گئی۔ 1943 کے آخر تک انڈمان اور نکوبار یہ جزائر کو فتح کر لیا گیا۔ سبھاش چندر بوس کا نعرہ یہ بہت مشہور ہوا کہ تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ 1944 میں انہوں نے اراکان کا علاقہ جو میانمار کا حصہ ہے اسے حاصل کر لیا، اور ساتھ ہی آسام کی مشرقی چھاؤنیوں کو فتح کر لیا، لیکن ان کی امفال مہم جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ امفال مہم ادھوری رہ گئی۔ نہایت خراب حالات میں بھی آزاد ہند فوج جنگ لڑتی رہی۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف مسلح بغاوت ہو رہی ہے، دوسری طرف عدم تشدد کی بغاوت ہو رہی ہے، اور ایک جانب جو ہے وہ فوج کے ذریعے بھی ہندوستان کی آزادی کی لڑائی جاری تھی۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی آزادی کی اہمیت کتنی ہے، ہمارے اپنے جو انسانی حقوق ہیں ان کی اہمیت کتنی ہے۔ تو ہمیں جو یہ آزادی ملی ہے اس کا احساس رکھنا چاہیے، اور اپنی ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے چاہیے۔ تو بچوں یہ ہمارا 6.7 اور 6.8 2 پوائنٹس تھے جو چھٹے سبق کے تھے، وہ یہاں پر ختم ہو گئے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کا آخری پوائنٹ پڑھنے والے ہیں، 6.9۔ آپ لوگوں کو جو PDF دیے جاتے ہیں وہاں سے آپ کوشچن کے آنسرز لکھ لیا کریں، اور جن بچوں نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں نیو لیکچرز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔